बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात शब आशूर। आज से शब आशूर 10 मुहर्रम तक का सफ़र आपके दरमियान रहेगा। बाख़बर पाकिस्तान का हमेशा ख़ासा रहा है कि एक मुनफरिद प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हम हाज़िर होते हैं। और आज जो कि 5 मुहर्रमुल हराम है और मंसूब है उन शहज़ादों से कि अगर मैं उन शहज़ादों की बात करूं, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, लोग समझते हैं कि 10 मुहर्रम को करबला का मार्का जो था वो ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। असल करबला 10 मुहर्रम के बाद ही तो शुरू हुई है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसी बहन को कि जिस बहन ने अपने बच्चों को अपने भाई पे वार दिया, सदका कर दिया। और यकीन कीजिए नाज़रीन किराम कि जब ओन मोहम्मद अलैहिस्सलाम जिनकी आज शहादत है, 5 मुहर्रमुल हराम मंसूब है ओन मोहम्मद की शहादत से। ये वो शहज़ादे हैं कि बहुत छोटे थे, इनको तो लड़ना भी नहीं आता था, माँ कहना भी नहीं आता था। लेकिन जनाब ज़ैनब ने कहा, ए मेरे लाल, ए मेरे बच्चों, मेरे भाई पे ऐसे कुर्बान होना कि मुझे शर्मिंदा मत करना। ये वो बहन है कि जिसने अपने भाई पे अपने लगते जिगर को वार दिया, सदका कर दिया। लेकिन सलाम पेश करता हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कि जिन्होंने ओन मोहम्मद की शहादत के बाद अपनी बहन के पास जब खैमे में रुखसत लेने के लिए आए ना, कि 10 मुहर्रम को जब शहादतें होती रहीं, एक के बाद एक शहीद होते रहे, तो इमाम हुसैन बादशाह ने जब अपनी बहन से रुखसत लेने के लिए तशरीफ़ लाए तो वो क्या मार्का था, वो क्या गुफ्तगू थी बहन और भाई की। आज क्योंकि नाज़रीन किराम 5 मुहर्रमुल हराम है, हम आज से 10 मुहर्रम तक आपके साथ मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। हम ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और फ़लसफ़ा बयान करेंगे करबला का, कि करबला है क्या, हमने करबला से सीखा क्या है। इमाम हुसैन बादशाह ने अगर अपना सर दिया है, दीन बचाया है नाना का और कलमा हक को बचाया है, तो उनका मकसद क्या था। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। हमारे दरमियान मजहबी और समाजी शख्सियात मौजूद होती हैं। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़ान, नोहा ख़ान और मनक़बत ख़ान भी मौजूद होते हैं। नाज़रीन किराम, हमने आज मेट्रो वन न्यूज़ से आगाज़ किया है एक दफ़ा फिर बाख़बर पाकिस्तान की किसी नशरियात जिसका सीज़न 5 हमने मुहर्रमुल हराम से उसका आगाज़ कर दिया है। मेरे दरमियान ऐसी शख्सियात मौजूद हैं कि जिनके सामने बोलना मेरे लिए बड़े एहसास की बात है, क्योंकि ये वो शख्सियात हैं कि जिनको आप देखना चाहते हैं, जिनको आप सुनना चाहते हैं, मज़हबी एतबार से अपने अंदर एक शख्सियत रखते हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँ मेरे भाई, क्योंकि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, अरसा दराज से मेरे पैनल का हिस्सा है। अगर रमज़ान ट्रांसमिशन की बात की जाए, मुहर्रम की बात की जाए, रबीउल नूर की बात की जाए, अगर हज की बात की जाए, तो अगर ये मेरे दरमियान मौजूद नहीं होते तो यकीन कीजिए ट्रांसमिशन का मज़ा दोबाला नहीं होता। मैं चलूँगा अपने भाई अल्लामा शौकत हुसैन सियालवी साहब, जो कि सरमाए अहले सुन्नत हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाए। कैसा लग रहा है आज? हाँ, बहुत अच्छा। तवील अरसे के बाद मेट्रो वन न्यूज़ से अपनी इस ट्रांसमिशन को बाकायदा सीज़न 5 में हम दाखिल हुए। जी माशाल्लाह, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और माशाल्लाह जिस चैनल पर भी आप बैठते हैं तो यकीनी तौर पर आप लोगों को अपना गर्विदा बना देते हैं। क्यों? इसलिए कि आप ख़ुद साहिब मोहब्बत हैं और लोगों को आप मोतियों के दानों के मानद फ़रो करके एक लड़ी बना देते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये आपकी मोहब्बत है अल्लामा साहब। इसी मोहब्बत का सिलसिला लिए हुए मैं आपको हर दफ़ा याद करता हूँ और आप जी अपने भाई की गुजारिशात पे अमल करते हुए हमेशा तशरीफ़ लाते हैं, क्योंकि मुहर्रमुल हराम हमारे दरमियान एक और आवाज़, उभरती हुई आवाज़, कम उम्री में ज़िक्र आले रसूल में, ज़िक्र आले मोहम्मद में आप मुंसलिक हैं। जनाब सैयद बयान रिजवी, आपको भी मैं इस नशिस्त में, क्योंकि आप आज नुहा पेश करेंगे बारगाह इमाम अली मकाम में, तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे बात का मौका दिया। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन किराम, एक और मेरी बहन के अरसा दराज से इनसे बात होती थी, लेकिन इत्तफ़ाक़ कह लें कि जब मैं इनको अपनी ट्रांसमिशन में आने की दावत देता था तो ये किसी और चैनल पे होती थी, और जब ये किसी और चैनल पे नहीं होती थी तो मेरे पास कोई ना कोई होता था। तो आज तवील अरसे के बाद
ہمیں جوائن کیا ہے میری بہن عالیہ کامران نے. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. جزاک اللہ. میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے شریک عبادت فرمایا. ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ تو ڈیوٹی ہے, بے آپ شک کی بھی ہے, میری بھی ہے, بے شک جو پس پردہ کیمرہ مین ہے, پی سی آر کی ٹیم ہے, ڈائریکٹر پروڈیوسر, ہر کسی کی اپنی ڈیوٹی ہے بے شک. جو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے رہے ہیں. تو بے یہ شک. اعزاز کی بات ہے آپ کے بے لیے, شک. اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ تشریف لائیں. ان کے ساتھ ایک اور اسکالر ہیں جو کہ کم عمری میں انہوں نے ذکر آل محمد کیا اور مزید اللہ پاک ان کو عزتوں سے نوازے. میری مراد ہے سیدہ جبین, آپ اسلامی اسکالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی بہت شکریہ, آپ بہت تشریف شکریہ, آپ نے ہمیں آمد کیا. علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. 5 محرم الحرام ہے اور وقت کا یزید سمجھتا تھا کہ میں سر حسین قلم کر دوں گا اور جیت جاؤں گا, میرا سکہ چلے گا. لیکن یقین کیجئے کہ آج بھی 1400 صدیاں گزر چکی ہیں اور آج بھی سکہ امام حسین علیہ السلام کا ہے. نواسے رسول کا ہی نام دیکھیں, کہیں بھی دیکھیں تو ذکر حسین علیہ السلام ہی ہو رہا ہے. اس میں کوئی رنگ و نسل کی بات نہیں ہے, شیعہ سنی وہابی دیوبند کی بات تو ہے ہی نہیں. یہاں بات ہو رہی ہے نواسے رسول کی. کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا, واہ 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 واہ. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا, فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا, بے مثل ہے جہاں میں کنبا حسین کا, سلطان دو جہاں ہے نانا حسین. کیا سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, نواسہ رسول کی سیرت پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی ساری سوان عمری, آپ کی ساری سیرت پاک بے مثل و بے مثال ہے. بے شک بے شک. اور خاص کر کے جب آپ مدینۃ المنورہ کو چھوڑتے ہیں, اس وقت کے واقعات سے لے کر آپ سفر کربلا کے مختلف واقعات کو جب سامنے رکھتے ہیں تو یقیناً امام حسین ہر قدم پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. بے شک بے شک. اور بلکہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر جس طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, استعینوا, مدد چاہو, بالصبر, صبر سے, والصلاۃ, اور نماز سے. بے شک. جب میرے اور آپ کے پیارے امام حسین کی ولادت ہوتی ہے تو صبر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر جب ہم آپ کی سوان عمری سیرت پاک کا مشاہدہ کرتے ہیں تو قدم قدم پر ساری زندگی آپ نے صبر کیا, بے شک. اور پھر مدینہ سے چلے مکۃ المکرمہ پہنچے, مکۃ المکرمہ سے چلے میدان کربلا میں پہنچے, اور پھر وہاں 10 محرم الحرام شریف کو, یعنی جس طرح ساری زندگی قدم قدم پر آپ صبر کرتے رہے, 10 محرم الحرام شریف کو اپنے رفقا, اپنے محبین, اپنے عقیدت مند, اپنے بچے, بھانجے, بھتیجوں, سب کی قربانی دینے کے اللہ بعد اکبر. اللہ بے شک. جب اپنی قربانی پیش کرتے ہیں, آپ نے میدان کربلا کی سرزمین پر اپنی زندگی کا آخری سجدہ کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ قرآن کی آیت کا آغاز صبر سے ہوتا ہے, قرآن کی آیت اختتام صلاۃ پر ہوتی ہے. امام حسین نے اپنی زندگی کا آغاز صبر سے کیا تھا, ساری زندگی صبر کرتے رہے, آج زندگی کا آخری سجدہ کر کے صلاۃ پر اپنی زندگی کو اختتام پذیر کر رہے ہیں, تاکہ نواسہ رسول کلام الرحمن کی اس آیت کی عملی تفسیر بن جائے. کیا بات ہے, کیا کہنے. اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محترم علی ابرار صاحب, یہاں لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ نواسہ رسول نے جب احرام پہنا, دنیا اس وقت بیت اللہ شریف کا رخ کر رہی تھی, پوری دنیا سے لوگ بیت اللہ, اللہ کے گھر حرم کعبہ شریف آ رہے تھے حج کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے,
اور नवासा रसूल अपने हज के एहराम को उम्रे में तब्दील कर देते हैं बेशक और उम्रा करके आप जो है मक्कतुल मुकरमा से सफ़र करबला शुरू कर देते हैं। बेशक बेशक तो मोहतरम मैं अपने हाजरीन व नाजरीन को इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ मेट्रो वन न्यूज़ के तवस्सुल से और आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुल से। देखें, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज तो बहुत सारे किए थे और ये हज नवासा रसूल पर कोई फ़र्ज़ नहीं था, क्योंकि फ़र्ज़ ज़िंदगी में एक बार होता है, जो कि हज़रत इमाम हुसैन ने अपना फ़र्ज़ अदा कर लिया था। और अब आपने ये हज का एहराम उम्रे में क्यों बदला और उम्रा करके आप मक्का से क्यों चले गए, इसकी बुनियादी वजह क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक पहलू तो ये है कि पता था कि जो शख्स इस वक्त हाकिम बना है वो फासिक है, वो फाजिर है, वो बदमाश है, वो कातिल है और मुख्तलिफ नोयत के नापसंदीदा अफवाल उसकी ज़ात से सादिर होते हैं। और मैं हुसैन हूँ, हुसैन ऐसे नाफरमान इंसान की और फासिक और फाजिर की कभी भी हुकूमत का इकरार नहीं कर क्या सकता, बात है, क्या सुभान बैत अल्लाह, नहीं क्या कर कहना है, सकता। क्या कहना है। और इस वक्त पूरी दुनिया से लोग यहाँ आएंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि उस वक्त जो हाकिम होता था वही नमाज पढ़ाया करता था, बिल्कुल ऐसा जो हाकिम होता था वही हज का खुतबा दिया जी, करता बिल्कुल था, ऐसा ही है। जो हाकिम होता था वो इन तमाम उमूर को सरअंजाम दिया करता था। अब हजरत इमाम हुसैन ने जब देखा कि इस यजीद पलीद के अंदर बेशुमार खराबियां हैं, इतनी खराबियां कि इस वक्त हम एक टीवी चैनल पर ओनियर हैं, हम यहाँ वो बयान ही नहीं कर सकते सारी चीजें। मैंने तो मुख्तसर आपको बताया ना। तो हजरत इमाम हुसैन ने उन तमाम खराबियों को देखा और आपने फैसला किया कि मैंने तो इसकी हुकूमत का इकरार करना नहीं है, इसके हाथ पर बैत करनी नहीं है, तो बेहतर ये है कि मक्का छोड़कर करबला से वैसे ही खतूत आए हुए हैं कूफा से, तो क्यों ना हो कि वहाँ जाया जाए और नाना के दीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो अब यहाँ एक पहलू तो ये है कि आप इसलिए जो है वो उम्रा करके वहाँ तशरीफ़ ले गए। दूसरा पहलू ये है कि नवासा रसूल को इस बात की खबर थी कि इन यजीदियों ने एक नापाक मंसूबा बना रखा है। वो मंसूबा क्या था कि इन हज के दिनों में, क्योंकि हज 2 दिन बाकी हैं जब नवासा रसूल मक्का से जा रहे हैं, मंसूबा क्या बना रखा था यजीदियों ने कि जब हज का हुजूम होगा उस वक्त जो है हम नवासा रसूल पर हमला करेंगे, उस वक्त हम नवासा रसूल को शहीद करेंगे। अब कुर्बान जाए नवासा रसूल की अजमत और शान पर, आपने सोचा कि अगर मैं मक्का में रहता हूँ, ये लोग अपने नापाक मंसूबे को मुकम्मल करेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो मेरे रहने की वजह से हरम काबा शरीफ के तकद्दुस को पामाल किया जाएगा, यहाँ की पाक सरजमीन को खून से रंगीन किया जाएगा। इसलिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हरम काबा शरीफ के तकद्दुस को बचाने की खातिर और लोगों को जो है वो हलाक होने से, कत्ल होने से बचाने की खातिर आपने अपने अहलो अयाल को लिया और इतनी बड़ी कुर्बानी दी और आप जो है कूफा की तरफ रवाना हुए। नाज़रीन किराम, बड़ा खूबसूरत खुलासा अल्लामा शौकत हुसैन साली साहब ने बयां किया। यही वजह है कि हमेशा इस घराने वालों ने लोगों के लिए काम किया, मुसलमानों के लिए काम किया, उम्मत के लिए काम किया। ये वो घराना है कि कभी कातिल को शरबत पिलाते हैं, कभी कचरा फेंकने वाले की आदत के लिए चले जाते हैं। ये खासा आले रसूल को ही क्यों हासिल है। नाज़रीन किराम, इससे कबल कि मैं वक्फे पे जाऊँ, मेरे दरमियान मौजूद हैं अबयान। मैं चाहूँगा कि आपके कलाम से ही हम लोग ब्रेक पे जाएँ। करबला की क्या सुनाऊं दास्तां, करबला की क्या सुनाऊं दास्तां,
کربلا کی کیا سناؤں داستان، ظلم کی کیسی چلی تھی آندھیاں، ظلم کی کیسی چلی تھی آندھیاں، تم تو اصغر تیر کھا کئی سو گئے، تم تو اصغر تیر کھا کئی سو گئے، اور ماں دیتی ہے ابھی لوریاں، اور ماں دیتی ہے ابھی لوریاں، کربلا کی کیا سناؤں داستان، 3 دن کی پیاس آئی اس پر ستم، 3 دن کی پیاس ہے اس پر ستم، سامنے پیاسوں کے تھا دریا رواں، سامنے پیاسوں کے تھا دریا رواں، ایک باچی کو تماچے مار گئی، ایک باچی کو تماچے مار گئے، لے گیا کانوں کی ظالم بالیاں، لے گیا کانوں کی ظالم بالیاں، لے گیا کانوں کی ظالم بالیاں، کربلا کی کیا سناؤں داستان، محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں، 5 محرم الحرام ہے، آج کا دن منسوب ہے شہزادہ اون محمد علیہ السلام جو کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ ہمارے درمیان ہماری بہن موجود ہیں عالیہ کامران۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ بہن بھائی کی محبت آج کل کی دیکھیے، اور کیا شان ہے میرے مولا کی کہ بتایا میرے مولا نے کہ بہن سے محبت کیا، اور بہن نے بھی بتایا اپنے بچوں کے لاشے پہ نہیں روئی، لیکن جیسے ہی شہزادی اکبر کا لاشا آتا ہے تو بی بی روئی ہے، لیکن اپنے بچوں کے لاشے پہ نہیں روئی کہ میرے بھائی کو یہ نہ لگے کہ شاید کہ زینب کو دکھ ہے، ملال ہے کہ میں نے اپنے بھائی پہ اپنے بچوں کو قربان کر دیا۔ لیکن جناب زینب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یقین کیجئے کہ آج کل کے بہن بھائیوں کو ان تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا چاہیے، بے شک بے شک، فالو کیجئے، ان کا ہر کام، ان کا ہر فعل ایک میسیج تھا امت مسلمہ کے لیے۔ کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کربلا میں جہاں ہمیں مولا حسین علیہ السلام اور شہزادی زینب علیہ السلام اللہ علیہ کے کئی میسج ملیں گے، وہاں پہ اگر ہم بھائی بہن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ رول نظر آتا ہے شہزادی زینب علیہ السلام اللہ علیہ کا کہ جب مدینے سے چلے ہیں تو شہزادی زینب علیہ السلام اللہ علیہ کے دونوں شہزادے ساتھ نہیں تھے، لیکن جب مکے کے قریب پہنچے تو روایات بتاتی ہیں کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جو شہزادی زینب علیہ کے شوہر ہیں وہ دونوں بچوں کو لے کر آتے ہیں، اور پھر دونوں بچوں کو جناب زینب علیہ کے حوالے یہ کہہ کے کرتے ہیں کہ بی بی ایک بچے کو میری طرف سے صدقہ کر دیجیے گا اور ایک بچے کو آپ اپنی طرف سے مولا حسین پر قربان کر دیجیے گا۔ اب جب کربلا میں یہ قافلہ پہنچتا ہے اور شب عاشور آتی ہے تو شب عاشور قیام حسینی میں ہم نے دیکھا کہ ہر ماں اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی پیغام دے رہی ہوتی ہے اور ہمیشہ یہ تیار کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ بیٹا کل روز عاشور سب سے پہلے تم زہرا کے لال پر قربان ہونا۔
ہونا. وہاں ہمیں بی بی زینب جو بہن ہے مولا حسین علیہ السلام کی, اور فقط یہ 2 صاحبزادے اون و محمد, ان کو یہ پیغام دیتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ بیٹا کل زہرا کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا. اور پھر روز عاشور جب شہزادی زینب کے دونوں صاحبزادے میدان جنگ میں تشریف لے جانے لگتے ہیں تو بی بی زینب اپنے دونوں بچوں سے فرماتے ہیں کہ بیٹا خبردار لڑتے لڑتے اگر پانی کی طرف چلے جاؤ تو پانی نہ پینا, اس لیے کہ ابھی اصغر بھی پیاسا ہے, سکینہ بھی پیاسی ہے. اور بیٹا ایک اور وصیت ہمیں جناب زینب عالیہ کی ملتی ہے کہ بی بی جناب اون سے فرماتی ہیں کہ بیٹا جب گرنا تو اکبر کی جاگیر میں نہ گرنا, کیونکہ یہ پوری جاگیر اکبر کے نام میں نے لکھوا دی ہے. اور پھر یہی ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ جناب اون جن کا روضہ کربلا سے اچھی خاصی دور پر واقع ہے, اور پھر جناب زینب عالیہ السلام اللہ علیہ کا کردار ہمیں جب نظر آتا ہے کہ جب دونوں شہزادوں کے لاشیں لینے کے لیے مولا حسین علیہ السلام یعنی جب ندا دیے شہزادوں نے کہ مامو جان ہمارا آخری سلام قبول فرمائیے, تو ایک طرف سے جناب عباس گئے, ایک طرف سے مولا حسین علیہ السلام گئے, تو وہاں تمام بیویوں نے حلقہ ماتم بنا کر گریہ کرنا شروع کیا. لیکن زینب وہ شہزادی ہیں کہ جنہوں نے مصلی پر جا کر اللہ کے آگے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا کہ پروردگارہ نیک ماں باپ کی کمائی تھی اور نیکیوں میں ہی قبول ہو گئی. اور پھر جب دونوں شہزادوں کے لاشیں جناب حسین اور مولا عباس لے کر آئے تو جناب سید سجاد سے فرمایا مولا حسین نے کہ پھوپھی اماں کو لے کر آؤ. تو جناب زینب عالیہ السلام اللہ علیہ کے پاس جب یہ پیغام گیا تو زینب کا ہمیں بی بی زینب کا یہ پیغام ملتا ہے. بی بی فرماتی ہیں صبرن جو علم صبر کے میزان میں تولیں گے, صبرن جو علم صبر کے میزان میں تولیں گے, اور یہ بال تو بھیا تیرے لاشے پہ کھلیں گے. ہاں خدا کے ہیں مددگار پسر زینب کے, ہاں خدا کے ہیں مددگار پسر زینب ہے, مثل غازی ہے وفادار پسر زینب کے, اور پاؤں چھوٹے تھے رقابوں سے نکل جاتے تھے, بے شک پاؤں چھوٹے تھے رقابوں سے نکل جاتے تھے, پھر بھی لڑنے کو تھے تیار پسر زینب کے. ہمارے درمیان موجود ہیں جبین زہرا بہن کی بات کر رہی ہیں. رخصتی جب ہوئی نا, جب 28 رجب کو قافلہ تیار کیا گیا, مدینہ چھوڑا امام حسین نے, تو جعفر تیار جن کی شجاعت جن کی بہادری کی اگر بات کی جائے تو تھر تھراتے تھے لوگ. قمر بنی ہاشم غازی عباس علمدار باب الحوائج جن کو کہا جاتا ہے, یقین کیجئے کہ آج مانگنے کا دن ہے. 5 محرم سے پروردگار ہر کسی کو اولاد عطا کرے, الہی ان گودوں کو بھر دے پروردگار عالم کہ جو کئی عرصے سے بے اولاد ہیں, کیونکہ آج ان شہزادوں کا دن ہے, آج ان شہادوں سے 5 محرم منسوب ہے کہ جناب زینب نے بے شک اپنے بچوں کو صحیح سے دیکھا بھی نہیں, آپ نے نہیں دیکھا, دیکھا ہی نہیں. روایت کہتی نہیں ہے کہ اگر وہ گھوڑے سے زین سے اگر زمین پہ آئے ہیں نا تو انہیں صرف یہی کہا کہ مامو ہمارا سلام قبول کر لیجئے گا, کہ شاید ہم آپ کی امید پہ پورا نہ اتر سکے. کیا بات ہے ان شہزادوں کی. میں جبین آپ کی طرف آؤں گا, کیا کہیں گے ان شہزادوں کے حوالے سے؟ ان شہزادوں کے حوالے سے ویسے تو فہر عالیہ نے بہت بہترین طریقے سے بیان کیا, لیکن یہ میں بیان کرنا چاہوں گی کہ یہ اہل بیت کے گھرانے کے بچے ہیں. ان کو نا بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ بیٹا کل تم جنگ میں جاؤ گے تو پانی نہیں پینا, ایسے جنگ کرنا. یہ شجاعت اور ان کی ہاں سخاوت یہ ان کے خون میں رچی بسی ہے. یہ ان کو ان کے نوالوں میں یہ چیز پلائی گئی ہے, ان کے دودھ میں, ان کے جو ہے وہ خون میں یہ بات شامل ہے. تو ان کے بتانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ جو بتایا گیا یہ صرف ہم لوگوں کے لیے بتایا گیا کہ بچے نہ خود ڈرے ہوئے تھے, نہ مائیں اپنے بچوں کو کل بھیجنے سے قربان کرنے سے ڈر رہی تھیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو 3 دن کی بھوک و پیاس تھی, پردیسی کا عالم تھا, مظلومیت تھی, نہ کھانا نہ پینا, اور گرمی کتنی زیادہ شدید تھی. لیکن اس کے باوجود کوئی ماں یہ نہیں تھی کہ میں اپنے بچے کو بچا لوں. یہ والی کیفیت کسی بھی ماں کی نہیں. بچے خود تیار تھے, خود سے زیادہ ریڈی تھے کہ ہم نے کل سب سے پہلے اپنے ماموں پر یا ہم نے اپنے چچا پر قربان ہونا ہے. یہ باتیں ساری ہمارے لیے کی گئیں کہ بیٹا دیکھو پانی پر فرات کے کنارے پہنچ جاؤ اگر لڑتے لڑتے, تو پھر پانی کی طرف دیکھنا بھی نہیں, پانی کا ایک گھونٹ نہ پینا, کیونکہ خیمے میں تمہاری بہنیں تمہارے کزنز بہت پیاسے ہیں. اور
ان شہزادوں نے یہی کیا. ایک تو ماں کی بات بھی تھی, اپنی ماں کے فرما بردار بچے بھی تھے, اور دوسرا اہل بیت کے گھرانے کے بچے تھے, مولا علی کے نواسے تھے, اور جعفر جناب جعفر طیار کیا بات ہے. تھے, ہوتے تھے. ان کی شجاعت بہت مشہور رہی ہے پوری ہسٹری میں. بے شک ایسا ہی. اور بی بی زینب کا بھی یہ عالم تھا بھائی سے محبت کا کہ اپنے بچوں کو جب عاشور کے دن بچے شہید ہو گئے اور مولا حسین جنازے لے کر آئے بچوں کے, تو بی بی نے ان پر نہ گریا کیا نہ ماتم کیا, سجدہ شکر ادا کیا. 11 محرم کو جب یہ قافلہ روانہ ہوا ہے کوفے کے لیے, اس پر بھی جب سب سے آخری ودا لیا بی بی زینب نے, تو اپنے بھائی پہ گریا کیا, اپنے بھائی اپنے جو ہے وہ بھتیجے علی اکبر پہ گریا کیا, لیکن اپنے بچوں کو نہیں روئی. ایون یہ ہوا کہ جب زندان شام, زندان سارا بی بی نے کاٹ لیا, ایک عرصہ زندان میں یہ قافلہ قید رہا, تب بھی بی بی نے اپنے بچوں کو نہ یاد کیا نہ ان پر گریا کیا. زندان میں جب لٹا ہوا سامان آیا, بی بی کے بچوں کے سر آئے, انہوں محمد کے سر آئے, لیکن بی بی نے اس وقت بھی گریا نہیں کیا. اس وقت بھی گریا کس پر تھا؟ جناب علی اصغر پہ تھا, اپنے بھائی حسین پر تھا, اپنے بھائی عباس پر تھا. اپنے بچوں کو نہیں یاد کیا, بی بی نے گریا نہیں کیا, مدینے چلی گئیں. بی بی نے سب کو میسج دیا اور سب کو امام حسین کی شہادت کے بارے میں بتایا, سب کچھ کیا, لیکن اپنے بچوں کا نہ ذکر کیا نہ ان پر گریا کیا کہ اونو محمد کیا ہوئے. بس ایک مقام تاریخ میں ایسا ملتا ہے کہ جب بی بی, کیونکہ ماں بھی تھی, امام حسین کی بہن تھی, لیکن ایک ماں بھی تھی اور ان میں مامتا بھی تھی ظاہر ہے, ایک مقام ایسا ملا تاریخ میں کہ جب بی بی نے اپنے بچوں کو یاد کیا اور ان پر گریا کیا, اور وہ مقام وہ تھا کہ جب بی بی سارا مطلب مدینے پہنچ گئیں اور تمام لوگوں کو امام حسین کی شہادت کا میسج دے دیا, سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد جناب عبداللہ نے کہا کہ مولا سید سجاد سے کہ اپنی پھوپھی سے کہیے اب گھر آ جائیے اور کافی ٹائم ہو گیا ہے. تو ایک مولا سید سجاد نے کہا بی بی سے کہ پھوپھی اماں اب آپ گھر چلی جائیں. اب جب گھر آئی ہیں اور جب بی بی نے اپنے گھر کے دروازوں کو کھولا ہے, اور جب بی بی نے دیکھا کہ گھر میں 2 چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں, اونو محمد کے حجرے ہیں, چھوٹی چھوٹی جہنمازی جب دیکھی بی بی نے, بس تب بی بی کی مامتا ایسی تھی کہ بس مامتا ایک ایسی چیز ہے. اس وقت بی بی نے اپنے بچوں کو بہت یاد کیا, بہت گریا کیا اور کہا کہ اونو محمد اپنی ماں کو معاف کر دینا کہ ماں نے تم پر پورے سفر, پوری شہادت, پوری کربلا سے کوفہ, کبھی ماں نے تمہیں نہ یاد کیا نہ گریا کیا. لیکن وہ مقام ایسا تھا کہ بی بی بہت تڑپ کر روئی اور اپنے بچوں کو بہت یاد کیا. یقین کیجئے ناظرین کرام, یہ وہ لمحہ تھا کہ اولاد کی بات کی جائے نا تو علامہ صاحب جو باپ ہوتا ہے نا اس کی انسیت جو ہوتی ہے نا بیٹیوں سے زیادہ ہوتی ہے. جی یقین کیجئے بیٹی, لیکن اگر یہ تو کربلا ہے نا, محرم کا آغاز ہو چکا ہے, آج 5 محرم ہے, لیکن محرم کا جو آغاز ہوا ہے نا, جس کا آغاز لاہور والی شہزادی جناب رقیہ علیہ السلام, جن کے شوہر جناب مسلم بن عقیل, ان کی ایک شہزادی تھی چھوٹی جن کا نام تھا عاتقہ. جی جی. کربلا سے لے کے شام تک جناب اکبر گئے, غازی عباس گئے, جناب قاسم گئے, ایک کے بعد ایک شہادتیں ہوتی رہی. لیکن جو چھوٹی شہزادی تھی نا جناب عاتقہ, وہ آتی جناب سکینہ کے پاس آتی, کیا ہوا چچا نہیں رہے؟ کوئی بات نہیں, میرے بابا ہے نا, میرے بابا بھی ابھی کوفہ آئے گا, ہمیں پانی بھی ملے گا, ہم بدلہ بھی لیں گے. جس نے معصوم علی اصغر کے اوپر تیر چلایا ہے نا ہرملا, اس کا بدلہ میرے بابا لیں گے. کیا ہوا اگر آپ کے بابا نہیں رہے؟ لیکن میرے بابا تو ہیں نا, وہ کوفے میں ہیں. لیکن جیسے ہی ہم کوفہ پہنچیں گے میرے بابا گن گن کے بدلے لیں گے. جناب زینب کے پاس آتی اور آ کے سب کو چپ کر آتی, سب کے آنسو پوچھتی, کیا ہو گیا, آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا کوئی نہیں ہے؟ اگر سید سجاد ہیں تو کیا ہوا, وہ بیمار ہیں تو کیا ہوا, میرے بابا تو ہے نا, میرے بابا, وہ میرے بابا جو امام حسین کے سفیر تھے, سفیر حسین, جو جب خطوط مل رہے تھے کوفے کے لوگ امام حسین علیہ السلام کو خطوط بھیج رہے تھے کہ یہاں پر آئیے, ہم پر ظلم اور بربریت ہو رہی ہے, تو جناب مصعب بن عقیل وہاں گئے تھے. تو یقین کیجیے ناظرین کرام, جب جناب عاتقہ تمام بیویوں کو, تمام بچوں کو علامہ صاحب حوصلہ دیتی رہی نا کہ کیوں پریشان ہوتے ہو, میرے بابا ہے نا, لیکن قربان جاؤ اپنی آزادی جناب عاتقہ پر کہ ان کا وہ مصائب ہے کہ پڑھنا
بہت مشکل ہے، لیکن بیان کرنا میرے لیے لازم ہے کیونکہ آج 5 محرم ہے، شہزادوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ چھوٹی شہزادی کا بھی ذکر کیا، جناب عاتقہ کا ذکر کیا جائے۔ جب قافلہ کربلا سے شام سے ہوتا ہوا جب جیسے ہی کوفہ پہنچا نا علامہ صاحب، تو جناب مسلم کا جو لاشا تھا نا وہ دروازے پہ تھا، بنا سر کے تھا۔ اب جناب عاتقہ اور جناب زینب اپنے بالوں سے چادر بنائے ہوئے، اپنی بیٹیوں کو بیبیوں کو اکٹھا کیے ہوئے جیسے ہی کوفے کے دروازے کے پاس پہنچتی ہے نا، تو جناب عاتقہ دوبارہ آتی ہیں، وہ کہتی ہیں میں نے کہا تھا نا کوفہ آ گیا ہے، اب دیکھے گا میرے بابا کیا کریں گے، میرے بابا گن گن کے بدلے لیں گے۔ تو اچانک یہ بات کرتے کرتے بیوی دیکھتی ہے کہ ایک لاشا ہے جس کا سر نہیں ہے، تو جناب زینب سے لپٹ جاتی ہے، چھوٹی شہزادی بچی ہے نا، لپٹ جاتی ہے، روتی ہے، کہا پھپھی اماں مجھے بتائیے گا کہ یہاں کوفے میں دفنانے کا رواج نہیں ہے کیا؟ لاشوں کو ایسے ہی دروازے پہ لٹکا دیتے ہیں، یہ دیکھیں کیسے ایک لاشا لٹکا ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے بابا مجھے نظر آئے اور ان سے پوچھوں اور بدلہ لیا جائے۔ تو جناب زینب نے جناب عاتقہ کو گلے شب عاشور پروردگار عالم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ دشمن کون ہے، نظر رکھیے اپنوں پہ، غیروں پہ اور ان لوگوں پہ کہ جو اپنوں میں دوریاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو دشمن لڑوانا چاہتا ہے، جو سازش کرنا چاہتا ہے۔ اس پہ ابھی ہم مزید بات کریں گے، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا ہمارے ساتھ رہے گا۔ جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور ذکر جناب اون محمد علیہ السلام جو کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے فرزند ہیں، 5 محرم الحرام منسوب ہے ان شہزادوں سے۔ علامہ شوکت حسین سیالوی سرمایہ ملت اہل سنت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ علامہ صاحب، میسیج کی بات ہو رہی ہے، جیسے جو پاکستان کا ماحول ہے، اب یکم محرم سے ہی بارشوں کا سلسلہ جاری ہوا، یہ بادل بھی خوب برسا ہے، نواز رسول قریب تھے، لیکن میں قربان جاؤں تمام ہی انبیاء پہ، تمام ہی اصحابہ اکرام پہ، آل رسول پہ، لیکن جو پیغمبر اعظم ہیں، لیکن جو سال کا آخری مہینہ ہے وہ بھی شہادت سے ہے، اس کا اختتام بھی شہادت پہ ہو رہا ہے، اور اگر ہم سال کا آغاز کریں، نیا سال ہے نا، اسلامک سال تو محرم ہے، تو اس کا آغاز بھی شہادت سے ہے، وہ جناب اسماعیل کی قربانی، اور یہاں بات کی جائے تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی، کیا کہیں گے؟ بالکل، بہت اچھی بات کی کہ سال کا جو اختتام ہے اس پہ بھی قربانی ہے، اور سال کا جب آغاز ہے تو وہاں بھی قربانی۔ لیکن علامہ صاحب دونوں میں فرق یہ ہے، میں اس کا جواب آپ سے لینا چاہوں گا، فرق یہ ہے کہ وہ قربانی ایسی تھی کہ جب چھری پھیرنا چاہی تو آنکھوں پہ پٹی جناب حاجرہ برداشت نہ کر سکی، لیکن یہ وہ شہادت ہے کہ اپنے ہاتھوں میں 6 مہینے کا ننھا علی اصغر، ہائے ہائے قربان جاؤ کہ حرملہ کا تیر، جناب ام رباب اصغر جا تو رہے ہو لیکن کوشش کرنا کہ تمہارے بابا کو اس تیر کا ذرا سا بھی زخم نہ لگے، لیکن جب جیسے ہی تیر لگا تو جناب اصغر کا جو خون تھا امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف اڑا دیا۔ اگر وہ خون زمین پہ گرتا تو یہ ہم جو کھانا پینا اناج ہم باز ہو جاتے۔ اللہ پاک نے جو خانوادہ محمد علیہ محمد کو عظمت بخشی، یہ رسول خدا کو ہی شرف حاصل ہے، جبھی تو سردار ہے نبیوں کے، کیا کہیں گے؟ جناب اسماعیل کی قربانی بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں عرض کروں کہ دیکھیں شہادتیں تو بہت ساری ہوئی ہیں، لیکن جو شہرت، جو مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ملا ہے، ایسی شہرت، ایسا مقام کسی اور کو نہیں ملا۔ آپ دیکھیں کہ اولین و آخرین میں اس کی کہیں کوئی مثال، کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اور اب یہاں لوگ ہم سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جب تم آل محمد کا ذکر اور خاص کر کے شہدائے کربلا کا ذکر پڑھتے ہو یا سنتے ہو یا لوگوں کو سناتے ہو، اس پر تم روتے کیوں ہو؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو میں اپنے حاضرین و ناظرین سے، کیا بات ہے، بہت بہترین جملہ، کیا بات ہے، سلامت، یہ ہے اتحاد، جی بالکل، یہ جو میسیج آپ دینے جا رہے ہیں، بالکل ایسے کہ دیکھیں یہ جو ہم نواسہ رسول
یا شہدائے کربلا کا ذکر کرتے ہوئے یا سناتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے جو ہم روتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اللہ اکبر، تو یہ بے صبری کے آنسو نہیں ہیں، ہائے ہائے ہائے، یہ دکھاوے کے آنسو نہیں ہیں، بے شک بے شک، یہ صبر کے آنسو ہیں اور یہ درد کے آنسو ہیں اللہ کہ جب آل رسول کو بے دردی کے ساتھ اللہ، میدان کربلا کے اندر شہید کیا گیا اور امام حسین کی نگاہوں کے سامنے ان کے پھول جیسے گلدستوں کو ہائے ہائے ہائے، جب اجاڑا گیا کیا بات، تو اس واہ واہ، درد کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خود بخود اہل بیت کرام کی محبت میں ہمارے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، سبحان بے اللہ، شک، اور یہ بے صبری کے آنسو بے نہیں۔ شک، بے اچھا شک۔ یہاں لوگ کہتے ہیں جی غزوہ بدر بھی تو ہوا، اس میں بھی تو لوگ شہید ہوئے، صحابہ کرام شہید ہوئے، اہل بیت کی ہستیاں، اس پر آپ کیوں نہیں روتے؟ غزوہ احد ہوا، اس پر کیوں نہیں روتے؟ غزوہ خیبر ہوا، اس پر کیوں نہیں روتے؟ یا غزوہ حنین وغیرہ بہت ساری جنگیں ہوئی۔ اب یہاں میرا جواب یہ ہے کہ کیا بات، جتنی بھی غزوات ہوئی ہیں کیا بات ہے، ان تمام غزوات کے اندر لشکر اسلام جب شریک ہوتا تھا تو وہ اس ارادے کے ساتھ شریک ہوتا تھا کہ میں نے میدان جنگ میں جانا ہے اور کفار کے ساتھ جا کر کیا کے واہ واہ، کیا آزمائی بات ہے، کرنی ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کفار کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنی کیا ہے۔ بات ہے، تو واہ واہ، لشکر اسلام اپنی بہادری، اپنی جرت کے جوہر دکھانے کے لیے اور شوق شہادت کو جام شہادت نوش کرنے کے لیے وہ میدان میں جاتے تھے۔ یہاں تو نواس رسول کو بلایا گیا، ہائے ہائے ہائے، خطوط لکھے گئے اور اس بات کا یقین دلایا گیا کہ ہم بے یار و مددگار ہیں، کوئی ہمارا رہبر نہیں، کوئی ہمارا پیشوا نہیں، کوئی ہمارا امام نہیں، کوئی دین کے حوالے سے آگہی دینے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا آپ آئیں اور نانک کے دین کی آگہی دیں۔ اور یہاں جو بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے آپ کے نانا کے دین کے اندر اور دین اسلام کے حسین و جمیل خوبصورت چہرے پر مٹی اور گرد و غبار کو ڈال کر چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک خود ساختہ اسلام بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ آئیے اس کے سامنے دیوار بن کر کے کھڑے ہو جائیے، ہم آپ کے غلام، ہم آپ کے خادم، آپ کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دین اسلام کی آپ یاری کے لیے تشریف لے گئے، کیا بات ہے، نہ کہ آپ وہاں جنگ کرنے کے لیے۔ کیا کہنے لگا صاحب، آج آپ کا جو سبحان اللہ، میں ماشاء اللہ، روپ دیکھ رہا ہوں، جو آپ کا انداز بیان دیکھ رہا ہوں، یہ خالصاً دل سے ہے، بے شک، اب ایسا ہے، بالکل بالکل، فتوے دینے والے لوگ میں تو یہاں صرف جی ایک جی چھوٹی جی سی بات عرض کروں جی، جی۔ ابرار بھائی، یقین کریں جب میں اپنی لائبریری میں ہوتا ہوں، یہ خاص کر کے جو محرم کے دن ہے، میں یہ بات حقیقت اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں کہ جب میں یہ تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں چیخیں مار مار کے روتا ابھی ہوں۔ بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو اس بات کی اس دلیل قدر ہے، یعنی کیا وہ بات ہے، واقعات کیا بات ہے، نہیں کیا پڑھے بات جاتے ہے، ہم کیا سے۔ ہم پڑھ ہی نہیں پاتے، ہم حقیقت کیا ہماری بات۔ حیثیت کیا ہے؟ ایسا مصائب ہے ناظرین کرام کہ اگر ہم پڑھیں تو پتھر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ بے شک۔ یہ آل رسول پہ ظلم ہوا، لیکن راوت صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ جتنی بھی غزوات ہوئیں وہاں تو مار کا تھا کہ بھائی ہم نے جانا ہے اور فتح کرنا ہے، لیکن یہاں تو ارادہ فتح کا تھا ہی نہیں، یہاں تو جاہی شہادت کے لیے رہے تھے۔ بے شک۔ غازی عباس علمدار نے جب لکیر کھینچی تھی تو جناب زینب نے کہا کہ حسین غازی عباس نے لکیر کھینچ دی ہے، عباس کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، بالکل، جدید لشکر تو آ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے ذرا خلاصہ بیان کیا، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کا خلاصہ تھوڑا سا بیان کر دیا جائے۔ لکیر کھینچتا ہے کہ آؤ دیکھتا ہوں کون آتا ہے، جی، جہاں شجاعت، دکھاؤ۔ بالکل بے شک، جہاں شجاعت مولا عباس علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں بے شک کئی ایسے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں۔ وہاں پہ بالخصوص جیسا آپ نے سوال کیا غازی عباس کا 8 محرم کو جی جی کہ جب انہوں نے یہ دنیا یہ نہ سمجھے جی کہ جی یہ لشکر کچھ کر نہیں سکتا تھا، بے شک، یہ بھی بات ہے، بے شک بے یہ شک، چاہتے معصوم علی اصغر علیہ السلام اگر ان کی ایڑی زمین پہ اگر وہ زور سے مار دیتے تو پانی کے چشمے نکل آتے، بے شک، بے شک، پروردگار تو چاہتا تھا، بے لیکن شک، اے نفس مطمئنہ
اپنے رب کی طرف پلٹا. بے شک. اور یہ پلٹا حسین یہ پلٹا. جو لکیر کھینچی تھی غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام نے, تو غازی عباس علیہ السلام نے گویا یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیلنج دیا تھا انہیں بے شک ایسا کہ ہی ہے. عباس کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال ہے نہیں ہے. واہ کہ جو واہ واہ خیام واہ. حسینی ہائے کی طرف ہائے. آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے. ہائے ہائے. اور ایسے ہی ہمیں ملتا ہے کہ جب شمر نے عمر سعد کو 3 مرتبہ خطوط لکھ کر بھیجا اور پوچھا کہ یہ بتاؤ خیام حسینی کی تعداد کتنی ہے, تو عمر سعد ہمیشہ یہ کہہ کر منع کر دیتا تھا کہ کس ماں کی ایسی جرت ہے کہ وہ ایسا لال پیدا کرے ہائے ہائے. کہ جو عباس کے ہوتے کیا ہوئے بات ہے, خیام کیا حسینی بات کی ہے, طرف کیا نگاہ بات اٹھا ہے. کر دیکھ سبحان سکے. اللہ, سبحان اللہ. سلامت رہیے. میں چاہوں گا کہ آپ بھی جزاک اللہ. ایک چھوٹا سا میسیج اگر ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں, کیونکہ محرم جو ہے یہ ایک میسیج ہے. یہ کالے کپڑے پہن لینے سے, رو لینے سے یا ان کی یاد کو تازہ کر لینے سے اس کا خلاصہ بیان نہیں ہوگا. ہمیں عمل پیرا ہونا ہے. آل رسول نبی خدا کی جو نواسہ رسول نے پیروی کی, بے شک جو یہ سب کچھ امام حسین نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. بے شک. نانا حسین کو جب 3 شعبان کو امام حسین کو گود میں لیا نا تو چوما اور روئے, گلے کو چوما. وہ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنے نواسے کے گلے کو ہی کیوں چوما؟ کہا یہ وہ حسین ہے جو میری زندگی کا مقصد ہے. بے شک. یہ دین خدا میں ہیلپ, مدد, چھوٹا لفظ ہے یہ. یعنی یہ بھی خصوصیت ہے کیا کہ بات ہے. ابھی آپ شہید ہی نہیں ہوئے. کیا بات ہے, یعنی کیا بات بچپنا ہے, کیا بات ہے, اور بچپن ہی سے آپ کی شہادت کی شہرت ہو گئی. کیا بات ہے. نواسہ سرکار رسول نے کیا جو ہے بات وہ ہے. سب شہادت سے پہلے ہی وہ پیشن سارے گوئی کر دی. واقعات بتا دیے. پیشن گوئی کر دی. سارے واقعات مٹی اس جی. پہ ام سلمہ کو, بی بی ام سلمہ کو, جی جی. کتب حدیث کے بے اندر شک، یہ بے حدیث شک. پاک موجود ہے. اس میں مشکات شریف کے اندر موجود ہے, مسند امام احمد کے اندر موجود ہے, دیگر کتب حدیث کے اندر یہ صحیح حدیث ان پاک کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. اس شہادت امام حسین علیہ السلام کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. میں آخر میں چاہوں گا آپ کا کوئی میسیج محرم الحرام کے حوالے سے, آج کے دن کے حوالے سے. تھینک یو سو مچ. بس خلاصہ میں یہ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے کہ ایک جناب صالح کی اونٹنی تھی. اس اونٹنی کے بچے نے بد دعا کی تو اللہ میاں نے اس بد دعا کو قبول کیا. جناب ابراہیم نے جب ایڑیاں اپنی رگڑی تو چشمہ جاری ہو گیا. تو یہاں ہے اہل بیت کا گھرانہ, یہاں ہے نواسہ رسول, رسول اللہ جو انبیاء میں سب سے بڑے نبی ہیں, سب سے زیادہ فضیلت ان کو حاصل ہے, یہاں ان کا گھرانہ ہے. یہاں ان کے ہاتھ میں سب کچھ تھا. اگر یہ ایک اشارہ بھی کر دیتے نا تو پانی کے چشمے نکل آتے. ضرورت نہیں تھی 3 دن کی بھوک و پیاس کی, لیکن بتایا یہ گیا کہ صبر میں کتنی, یعنی کہ اس گھرانے نے اپنے صبر سے اپنے آپ کو پوری دنیا میں پہچانوایا ہے. کوئی آج ایک بھی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہم علی کو نہیں جانتے یا ہم حسین کو نہیں جانتے. دوسری بات کہ امام حسین سے ہی یزید بیعت کیوں لینا چاہتا تھا, کیونکہ امام حسین ایک اکیلی شخصیت نہیں تھے. امام حسین سے بیعت لینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صرف امام حسین نے بیعت کر لی. امام کی بیعت کا مقصد یہ تھا کہ امام کے ساتھ شامل ہیں 1,24,000 انبیاء, پورا دین اسلام. اس لیے بہت سارے لوگوں نے, لاکھوں لوگوں نے یزید کی بیعت کی, لیکن امام حسین کی بیعت چاہنے کا مطلب یہ تھا کہ پورا دین اسلام نعوذ باللہ میرے آگے جھکے اور میری بیعت کرے. اور جب امام نے کہا بھی, اور امام نے کہا بھی, جب میدان جنگ میں آئے تو کہا بھی کہ یزید تو کیا جانتا ہے مجھے, میں حسین نہیں, میری پشت پہ دیکھ کے کون کون کھڑا ہے, ان سب کی ذمہ داری مجھ حسین پہ ہے. اور ایسے تو نہیں عزازیل شیطان کہ پروردگار آدم کا سجدہ کیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آج حسین بتائے کتنا چاہنے والا ہے. کھول سورج کی 72 آنکھیں, اور صرف 8 آنکھیں کھلی تو عزازیل جو شیطان ہے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا. اس نے کہا یا اللہ واقعی میں مان گیا, حسین جیسا نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. ناظرین کرام, میں آج کی اس پوری ٹرانسمیشن میں مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے درگزر کیجیے گا, اسے معاف کیجیے گا. علامہ شوکت حسین چالی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آپ تو ٹرانسمیشن میں حصہ رہیں گے ہمارے بیان, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آپ کا جبین بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. عالیہ آپا آپ کا بہت شکریہ. آج کی اس نشریات میں مجھے دیجیے اجازت, اور میں اپنا کلام ہدیہ پیش کروں گا آج آل رسول کو, کیونکہ غم ایسا کریں کہ جیسے رسول خدا نے کہا کہ ہماری غم میں غم کیجیے اور ہماری خوشی میں خوشی کیجیے. تو آج کی اس نشریات کا اختتام کرتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ ہم نے کربلا سمجھنی ہے, ہم نے سوچنا ہے کہ نواسہ رسول نے یہ سب قربانیاں کیوں دی. کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.
پردیس جانے والے پردیس جانے والے پھر لوٹ کرنا آئے سہران آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے سہران آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے اور چہرے پہ انگلیوں کے اب تک نشان ہے باقی چہرے پہ انگلیوں کے اب تک نشان ہے باقی اور زندان میں سکینہ